बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो इशाया दिया, उसमें उन्होंने अपने इत्तेहादियों से बात करते हुए उन्हें यह कहा कि अगले 2.5 साल जो हैं वो कारकर्दगी के होंगे। मसाइल के हल के लिए एक मैकेनिज़्म जो है वो तैयार कर लिया गया है और अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेगी। ये इस टाइम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं, जबकि मैं अगर पाकिस्तान की मईशत जो है उसके हवाले से आपसे कुछ फिगर्स शेयर करूँ तो पाकिस्तान में सितंबर में महंगाई की जो शरह है वो 9.04% थी। अक्टूबर में इसमें कोई शक नहीं है कि 8.91% रही है और ये थोड़ी सी कमी हुई है। सितंबर में 9.04% थी, अक्टूबर में 8.91% पे आई है। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो पा रही है। ओवरऑल अगर हम रीजन की बात करें तो भारत में सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 7.34% थी। श्रीलंका में सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 6.4% थी। बांग्लादेश में अक्टूबर के महीने में महंगाई की शरह 6.44% थी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 माह में खाने पीने की अशिया की महंगाई की सूरत हाल आपसे मैं शेयर करता हूँ। अगस्त के महीने में शहरी अगर आबादी का मैं आपसे जिक्र करूँ तो अगस्त में 2020 में 11.3% जो है महंगाई हुई है। सितंबर में 12.4% महंगाई हुई है। अक्टूबर में 13.9% महंगाई हुई है। देहाती इलाकों की मैं आपसे बात करूं तो अगस्त में 13.5% महंगाई हुई है। सितंबर में 15.8% और अक्टूबर में 17.7% महंगाई हुई है। अगर अब मैं आपसे फूड इन्फ्लेशन के हवाले से बात करूं तो एक साल में खाने पीने की जो अशिया है उसमें जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो इस तरह से है कि टमाटर 66.93% इजाफा हुआ है उसमें एक साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। गंदम की कीमत में 52.21% इजाफा हुआ है। अभी भी आपको पता है कि किसान लाहौर में चेयरिंग क्रॉस में धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ है, उसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। अंडे की मैं आपसे बात करूँ तो 43.2% इजाफा हुआ है अंडों की कीमतों में पिछले एक साल में। चीनी 32.97% इजाफा हुआ है। आटा 24.67% इजाफा हुआ है। घी 15.76% इजाफा हुआ है। तो ये मईशत की थोड़ी सी पिक्चर मैंने आपके सामने पेश की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज भी तकरीर की है मुराद सईद साहब के हल्के में और उन्होंने क्या कहा, ये सुन। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क के अंदर जिस रेट पे तरक्की होगी इस वक्त आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि माशाअल्लाह हमारी इकॉनमी उठनी शुरू हो गई है। और जो भी अब आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछें तो ये बड़ी देर के बाद इतनी तेजी से हमारी माशियत आगे बढ़ रही है। ये जो तकरीर थी ये हसन अब्दाल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी। अब मुराद सईद साहब के हल्के में जो उन्होंने कहा वो भी सुन। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं, मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। क्या आप समझ देंगे इसको एनआरओ देना चाहिए? नहीं, कोई ऐसे हैं जो समझते हैं कि उसको एनआरओ देना चाहिए। जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। तो वो जो बयानिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेकर चलते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और ये चोर है, डाकू हैं, ऑपोजिशन वाले, उसी को आगे लेकर के वो आज भी चले। मजीद उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा, ये सुन। ये जो उसने गेम शुरू की है कि पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को बदलो, यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं जी अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर लीडर हैं PMLN के, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ।
پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے 2.5 سال جو ہیں اس میں کارکردگی سامنے آئے گی اور اس کارکردگی کی بنیاد میں ہم آنے والا الیکشن جیتیں گے. لیکن جو فگرز میں نے آپ سے شیئر کیے مہنگائی کے حوالے سے، آٹا بحران، چینی بحران میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں جس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ نے 2 کمیشنز بھی بنائے، ان کی رپورٹس بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اور نوٹس لینے کے باوجود پرائم منسٹر کے پرائس کنٹرول نہیں ہو سکی ہے. اگر ہم باقی فوڈ کی بات کریں، ٹماٹر، انڈے، گھی یا دیگر اشیاء خرد و نوش، تو اس میں بھی انفلیشن کنٹرول نہیں ہو سکی ہے. تو کس کارکردگی کے حوالے سے ہوپ فل ہے پرائم منسٹر جس کی بنیاد پہ اگلا الیکشن جیتنے کی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو فیوچر کا ایک 2 یا 2.5 سال کا جو آگے کا انہوں نے روڈ میپ دیا ہے، وہ وہی ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان آگے جائے، پاکستان ترقی کرے اور ڈیولپمنٹ ہو، ادارے بنے، قانون نئے بنے، ہیلتھ میں امپرومنٹ ہو، ایجوکیشن میں امپرومنٹ ہو، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، زراعت بہتر ہو، اور ہمارے ملک کا جو نظام ہے عدلیہ کا، جس میں حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے، ان کے لیے قانون سازی کر کے دینا، ان کو مختلف سہولیات دینا، نئے کوڈز بنا کے دینا. اور آپ سول اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں ریفارمز کے لیے اگر قانون سازی کی ضرورت ہو تاکہ جلد سے جلد انصاف ملے، وہ جج صاحبان کو ضرورت ہو، وہ، اور بہت سی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، سول سروس ریفارمز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں دیٹ از دا وے فارورڈ. اور آج ایک طرح سے انہوں نے ایک بینچ مارک رکھی ہے ہمارے جو محترم دوست ہیں پوزیشن میں، کہ آپ آئیں پارلیمان میں، سینٹ آف پاکستان میں اور قومی اسمبلی میں، اور وہاں اپنی تجاویز دیں اور ہماری پالیسیز میں پازیٹیو کمنٹس بھی دیں، اور اس کے بھی بخیے اکھیڑ کے رکھ لیں اگر آپ کو کوئی چیز میں غلط لگ رہی ہے. لیکن آئیں، اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاسی میدان میں آئیں. پھر سیاسی میدان سے باہر جا کے پہلوان اکھاڑے میں اچھا لگتا ہے، تو اکھاڑے میں آئیں، وہاں آپ کریں اپنا جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس حکومت کا سیاسی پوسٹ مارٹم آپ کریں انشاءاللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بیرسٹر صاحب کے، مہنگائی ہے یا انفلیشن آپ نے بات کی، اور بالکل میں پہلی بات میں انکار نہیں کرتا، بالکل مہنگائی ہے، اور میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ مشکل صورتحال ہے. لیکن میں ہوپ آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو مشکل وقت ہے انشاءاللہ ہمارے خیال میں وہ گزر گیا ہے. اب انشاءاللہ بہتری کی طرف کا سفر ہے. وہ مہنگائی کا ٹرینڈ اب انشاءاللہ کمی کی طرف جا رہا ہے، جو آپ نے خود بھی عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ انفلیشن اس مہینے میں جو ہے وہ کمی کی طرف گئی ہے. باقی جو مشکلات سے ہم گزرے ہیں وہ اس سے، لیکن میں ایک عرض کروں آپ سے علی محمد خان صاحب، انفلیشن کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اوور آل انفلیشن ہے وہ 0.1% کم ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن وہ 0.1% کم ہونے کے باوجود خطے میں سب سے زیادہ ہے، ریجن میں سب سے زیادہ، شری لنکا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے زیادہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے پاکستان میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کم جو 0.1 ہوئی ہے اس کے باوجود جو فوڈ انفلیشن ہے وہ پھر بھی بڑی ہے. پچھلے 1 مہینے کے میرے پاس، میں نے شیئر نہیں کیے اپنے انٹرو میں، میں نے کہا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن جو غریب آدمی کا جن چیزوں سے تعلق ہے نا سر، وہ تو مہنگی پہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. بیرسٹر صاحب، یہ پچھلی جو ابھی کیبنٹ ہوئی ہے اور اس میں اس پہ بہت زیادہ فوکس دیا گیا کہ جو سبسڈی اگر ہم کوئی دیتے ہیں فارمرز کو تو اس میں میکسیمم سبسڈی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو، فارمر کو فائدہ ہو، عام خریدار کو فائدہ ہو. مختلف کموڈیٹیز کی پرائس نیچے لانے کے لیے مختلف چیزوں میں سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں کچھ آپ کا ایک ملٹی پلائنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب ویٹ کی سپلائی میں ایک اتنی بڑی کمی بھی نہیں آئی تھی، لیکن ایک چمگوئی مارکیٹ میں پھیلی اور اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے امپورٹ کیا. ابھی آپ کے پاس کوئی انشاءاللہ 1 سے 1.5 ملین ٹن تک جو ہے آپ کے پاس ایکسٹرا آ جائے گی ویٹ اور شوگر بھی. وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی کمی انشاءاللہ میٹ ہو گئی ہے، تو ہوپ فلی تھنگز ول فال ان پلیس. کچھ جو کمی ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے، پرائس کمیٹی سے، میجسٹریسی کے نظام سے کور کریں گے. چلیے سر، میں کیونکہ اب اپوزیشن یہ فیل کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کورونا سے بھی نکل گئے ہیں، انیشیل فائنینشیل کرنٹ سے بھی نکل گئے ہیں، بہتری کا سفر ہے. چلے اللہ کرے ملک کو اس میں سے بھی نکالیں. میں اپوزیشن کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سر چانڈیو صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ لوگوں نے
پوری قوم کے سامنے ایک بیانیہ رکھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، اور آپ ساری اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس حکومت نے نااہلی کی اخیر کر دی ہے اور اب غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ نکات تھے اس اعلامیے میں جو کہ ایشو ہوا تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید اب فائنلی اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا، جو سارا دن میڈیا کی زینت بنا رہا ہے، کہ گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریر میں براہ راست نام سنے تو دھچکا لگا۔ یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، مگر میاں نواز شریف کی اپنی جماعت ہے اور میں یہ کنٹرول نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ میں کیسے بات کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تقریر کرنی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بلاول صاحب اب جو لائن لے رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی یا لائن سے بالکل مختلف ہے، تو پی ڈی ایم میں دڑاڑ تو ہے نا پھر سر، تو اس دڑاڑ کے ساتھ اس حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے؟ میں آپ کی مہربانی، پہلی بات تو آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات کریں گے۔ دنیا میں آج تک تو کوئی ایسی مشین نہیں نکلی، ایسا کوئی سیاستدان نہیں نکلا کہ گفتگو کی کرنے سے پہلے یا باتوں کو واضح کرنے سے پہلے بتا دے کہ میں یہ سامنے والا یوں فرمائے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی پریشانی، کوئی غلطی ہم نے نہیں کی۔ رہا سوال اب آنے والی باتوں کے دلالوں کی، دیکھیں اتحاد ایک جماعت نہیں ہوتا، اتحاد مختلف جماعتوں کا مجموعہ ہے، ہر جماعت کا اپنا بیانیہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا مقصد ایک ہوتا ہے اتحاد میں۔ اس اتحاد کا مقصد ایک ہے، لیکن بہت سارے بیانیہ، بہت سارے موقف، بہت سارے ایشوز پر الگ الگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے نقطے پہ متحد ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ چیئرمین صاحب نے جو اندیشہ ظاہر کیا، جو تبصرہ کیا ہے، میں اس کو درست سمجھتا ہوں، میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، لیکن علی محمد خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ پھر متفقہ خوشخبریاں، پھر اچھی بات کی امید، کیا کچھ نہیں ہے۔ 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آپ پوچھ لیں۔ علی محمد میرا بھائی ہے، علی محمد بہت اچھا ہے، بہت اچھے منسٹر ہیں وہ سیاسی لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے میں، لیکن میں آپ کے ذریعے ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے وعدہ کیا پہلے دن پروٹوکول کا، وہ منسٹروں کا، وہ کم ہوا ہے یا ختم کر دیا آپ نے وعدے کے مطابق؟ آپ نے وعدہ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بنانے کا، یونیورسٹی بن گئی، کتنے لوگوں نے ایڈمیشن لیا؟ آپ نے وعدہ کیا، لوگوں کو بولا کہ گورنر ہاؤس گرا دیے گئے، کس صوبے میں کون سا گورنر ہاؤس گرا دیا گیا آپ بتائیں؟ آپ نے وعدہ کیا کہ گاڑیاں بیچنے کے بعد آپ نے دوسری گاڑیاں خریدی نہیں خریدی؟ آپ ذرا اپنے اعمال پر غور کریں، آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سے محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے حکومت نے؟ ماں سوائے لفاظی کے، ماں سوائے باتوں کے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم یوں کر دیں گے، آنے والا وقت یوں بتائیں گا۔ آپ نے کہا تھا آنے سے پہلے میرے پاس ایک ٹیم ہے، وہ آئے گی، انقلاب بپا کر دے گی، اب پھر وہی کہہ رہے ہو کہ ہم یوں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایک بڑا منصوبہ۔ یہ صرف خوش فہمیاں ہیں، یہ شیخ چلی والی حکومت اور قیادت ہے جو سوچ رہی کہ ایسا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں عذاب آیا ہے، تکالیف بڑی ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کے اوپر آپ تنقید کریں، لیکن ایک سوال میرا آپ سے ہے، بات نہیں ہے اب بھی۔ ایک سوال میرا آپ سے ہے چانڈیو صاحب، اگر آپ اجازت ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جو اندازہ کر لے کہ کوئی بندہ کیا بات کرے گا جا کے، لیکن میرا یہ خیال تھا مشین تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایسی نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اب آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور بڑی مشاورت ہوئی ہے اور بہت ساری میٹنگز ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک ایجنڈا طے ہوا ہے، اور اس ایجنڈے کے مطابق اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے چلنے جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو ہمیں سیاسی ہم آہنگی نظر آ رہی تھی، اس میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک اس طرح کا بیان بلاول صاحب کا سامنے آ جائے گا۔ تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اب جو بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آگے کر کے خود بیک آف ہو گئے ہیں،
تو سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی گردان تو بلاول صاحب نے شروع کی تھی سب سے پہلے پارلیمنٹ میں. اب وہ میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ ثبوت دیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو نام آپ نے لیا ہے ثبوت دیں. اب آپ کا اندازہ ہے اور آپ کا حق ہے کہ ایک تجزیہ کریں صورتحال کا, یہ اس میں کوئی بری بات نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حیران ہو گئے وہ درست ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے کسی کھلی میٹنگ میں نہیں ہو سکتا. ایک جلسہ عام میں اگر ایک سیاسی پارٹی کے قائد, میں ان کے خلاف یا اس کے برا بلا نہیں, ان کے موقف کی بات کروں, ایسے اوپن کبھی کسی نے نام نہیں لیا کہ جنرل فلاں آپ, جنرل فلاں آپ, جنرل, ایسا ہوا نہیں. تو اس پہ ہر آدمی ہے. تو میاں نواز شریف نے غلط کیا, قائد کی بھی بات ہے, لیکن ہم اس کو میں بھی آپ ذرا میری بات تو میری جان سنیں گے تو صحیح. اب یہ 5 منٹ میں اگر آپریشن کرو گے نا میرے جملوں کا, میں پہنچ نہیں پاؤں گا. آپ نوجوان میں بڈھا آدمی, میں آپ کی بات رفتار کو نہیں پہنچ پا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا اچانک ہوا ہے, یہ ایسا نام لیے گئے, کبھی نہیں. پہلی بار نام لیے گئے تو ظاہر ہے تعجب تو ہوگا, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا اس وقت کھڑے ہو کر جناب آپ نے غلط کہا. ہم نے یہ کہا ہے, اب بھی یہ کہتے ہیں. چلیے مجھے اجازت دیں, میں ذرا مسلم لیگ نواز کا موقف لیتا ہوں اس کے اوپر. کرمانی صاحب, میری سنیے, صرف ایک جملہ, کرمانی صاحب آپ نے صرف ایک جملہ سن لیں. جی فرمائیے. ایک جملہ سن لیں. جی جی چانڈیو صاحب, آواز ہی چلی گئی. اچھا چانڈیو صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. ایک بات ہے کہ پاکستان میں یہ روایت نہیں رہی کہ پاکستان کے افواج کے سربراہ پر یا کسی بھی شعبے کے سربراہ پر نام لے کر تنقید کی جائے. ہمیشہ پاکستانی سیاستدانوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے انتشار سے, اختلاف سے گریز ٹھیک ہو گیا, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنا نقطہ آگے رکھا. وزیر اعظم کی عائد کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہو گیا جی. اب جاتے ہیں یہ راستہ مسلم لیگ نواز کے پاس. کرمانی صاحب آپ نے سن لیا, چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایسی روایت نہیں رہی ہے کہ آپ کھلے جلسے میں کھڑے ہو کر چیف آف دی آرمی سٹاف کا نام لیں اور ڈی جی ISI کا نام لیں, اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک نہیں 2 دفعہ اس طرح سے کیا ہے, اور یہ غلط روایت ڈالی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. آپ کی PDM کی جو اتحادی جماعت ہے دوسری بڑی, وہ اختلاف کر رہی ہے آپ کے بیانیے سے. اور کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو لے کر کے, جس میں ڈائریکٹلی انہوں نے نام لے کے چیف آف دی آرمی سٹاف اور DG ISI تاکید کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر صاحب میری گزارش ہے کہ ذرا مجھے اب موقع دیجیے گا, چونکہ یہاں 2-3 موضوع پر بات ہوئی ہے, تو میں آپ کے اس سوال پر آنے سے پیشتر آپ نے مہنگائی سے پروگرام شروع کیا تھا, اور میرے جو ساتھ کولیگز بیٹھے ہیں انہوں نے بھی مہنگائی کے بارے میں بات کی. میں میاں صاحب کی جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف جاتا ہوں کوئکلی. میں جہاں تک مہنگائی کی آپ نے بات کی تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب یہ حکومت لائی گئی تھی اور اس سے پہلے دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے وعدے وعید کیا تھے, اور جو آج مہنگائی کا عالم ہے, آپ نے بڑے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں کہ آج غریب کا چولہا ٹھنڈا ہے, بچے کے اسکول کی فیس وہ نہیں دے پا رہا, آج ٹماٹر, پیاز, آٹا, چینی, گھی سب آپ نے بتایا. اور جو کمی بھی آ رہی ہے, جو میں کہتا ہوں کہ نیگلیجیبل 0.1%, یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات, اس کا فائدہ غریب عوام تک نہیں پہنچ رہا. تو وعدے تو ان کو تھے کہ جی ہم 3 مہینے دے دیں, پھر 6 مہینے دے دیں, پھر 1 سال مانگا گیا, پھر 2 سال مانگے گئے. تو میں تو وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, گر خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جون سی ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی اور اعتبار جیسے تیسے بھی یہ آئی, لیکن اس حکومت میں گزشتہ 2.5 سالوں سے غریب آدمی کا اور سفید پوش آدمی کا جس بے دردی سے اس کو ذبح کیا گیا ہے, اس کی پاکستان میں اور دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ آج
اپنے تن اور جان کا رشتہ جو ہے وہ استوار ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. ہم جی $300 ارب لائیں گے, $100 فلاں کے منہ پہ ماریں گے, فلاں $100 ادھر ماریں گے. کدھر گئی وہ چیزیں جی؟ Having said that, the number one issue of Pakistan today is مہنگائی. غریب کی روٹی کا بندوبست 2.5 سال میں نہیں ہو سکا, اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جتنی دیر بھی یہ حکمران اقتدار میں رہیں گے, یہ غریب لیکن کرمانی صاحب اس میں ایک نیریٹو گورنمنٹ کا بھی ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں میری گزارش سن لیں, ایک کراس کویشچن ہے یہاں بیرسٹر صاحب, یہاں امیر تر ہوا ہے اور غریب تر ہوا ہے, جو قائد اعظم کے. لیکن کرمانی صاحب مسئلہ یہ ہے, اگر آپ میری گزارش سن لیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں امیر تر ہوا ہے اور غریب تر ہوا ہے, لیکن یہ پچھلے 2 سال میں نہیں ہوا, یہ پچھلے 72 سال سے ایسی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم رہے ہیں 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب, ان کے دور میں بھی ایسے ہوا. پیپلز پارٹی کی 4 دفعہ حکومت آئی, ان کے دور میں بھی ایسے ہوا. مہنگائی آپ لوگوں کے ادوار میں بھی رہی. میں یہ بات مانتا ہوں, میری بات تو سن لیں, میں بات مانتا ہوں کہ ابھی مہنگائی اس سے زیادہ ہے جتنی آپ لوگوں کے دور میں تھی, لیکن جو ابھی کے فگرز ہیں اس کا تقابل آپ اپنے زمانے سے کر کے اپنے آپ کو بریو زماں نہیں کر سکتے. اگر آج 2200 ارب کے قریب گردشی قرضہ ہے تو آپ کے زمانے میں بھی سر 1200 ارب تھا. اگر آج جو ہے انٹرنیشنل ڈیٹ پاکستان میں بڑھ گیا ہے تو آپ کے زمانے میں بھی ہر پاکستانی جو ہے وہ $1,00,000 سے اوپر کا مقروض ہو گیا تھا, $100 ارب کے قریب قرضہ پہنچ گیا تھا. اور وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. جناب اس میں میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس حکومت نے تو اتنا قرضہ لیا جو 72 سالوں میں نہیں لیا گیا, اس سے زیادہ قرضہ لے لیا. دوسری بات آپ نے فرمائی میرے بھائی, ہمارے دور میں 60 روپے پیٹرول تھا, 35 روپے کلو آٹا تھا, 55-54 روپے کلو چینی تھی. کیا بھائی بات کریں ان کی, انہوں نے تو ذبح کیا. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب میں آپ کو اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے کیا. دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی بات کہ پارٹی اس وقت نواز شریف کے ساتھ متحد اور ان کے ساتھ کھڑی ہے تمام جماعت. یہ میں ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. نمبر 2, یہ جو ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا رہے ہیں نا, بارہا نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ اداروں کی عزت کرتے ہیں. میں ملٹری کے, فوج کے شہداء کو, غازیوں کو سلیوٹ کرتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی اور ہر کوئی اس کو اپنے انداز میں لے رہا ہے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے کچھ تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, آبزرویشنز ہیں, اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. بجائے اس کے بریک لینا ہے, میں بریک کے بعد مکمل کیجئے گا اپنی بات. بریک کے بعد آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا. I have to take a break. بریک کے بعد آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف جو بیانیہ دے رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, تو ان لوگوں میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے یا JUIF بھی شامل ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی ہم میاں نواز شریف کے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, جس میں انہوں نے نام لیے ہیں DG ISI اور چیف آف دی آرمی سٹاف کا. JUIF کے حافظ حسین احمد نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے. تو یعنی کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کے اتحادیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے بالکل یہ بات نہیں کہی. پوری قوم جو ہے, جو عوام ہے, وہ نواز شریف کے بیانیے کو سمجھ بھی رہی ہے اور اس کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور اس کی جماعت بھی اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ لوگ اپنے اپنے انداز میں ان کے بیان کو, جو انہوں نے اپنے آبزرویشنز, جو انہوں نے اپنی محسوس کیا, انہوں نے 35 36 40 سال سے وہ شخص سیاست میں ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, انہوں نے چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہیں, انہوں نے اپنے وہ تجربات بیان کیے ہیں. اب اس کو کوئی اپنے معنی دے رہا ہے, کوئی اپنے معنی دے رہا ہے. دیکھیے انہوں نے اداروں کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہیں کہی. ہاں, انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جن میں نام بھی انہوں نے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر انہوں نے ایک چیز کی نشاندہی کی ہے اور وہ ایک بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں تو اس کا کم از کم کوئی ریمیڈی, کوئی سلوشن ہونا چاہیے. کیونکہ ایک میری بات یاد رکھیے, پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ بغاوت کے مترادف ہے
جو میاں نواز شریف نے کیا ہے نام لے کے اور فوج کو جرنیلوں سے لدا کر کے بغاوت کے مترادف ہے، یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جی. دیکھیے نواز شریف صاحب کی بات میں تو مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. ہاں البتہ وزیر اعظم صاحب کی بیسیوں ایسی ڈاکومنٹ ہیں، ویڈیوز کلپس ہیں جس میں انہوں نے انتہا پر چلے گئے اداروں کے خلاف اور اداروں کے افراد کے خلاف انہوں نے بات کی. کائنڈلی ذرا وہ بھی دیکھ لیں، اپنی اداؤں پہ ذرا خود بھی وہ غور کریں. نواز شریف صاحب نے ایک محسوس کیا کہ اس ملک میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے نواز شریف، وہ یہ کہنا چاہ رہے بھائی کہ آئین کی اور قانون کے دائرے میں سارے ادارے رہیں اور تمام ادارے جو ہیں وہ پابند رہیں، اس کے باہر نہ آئے اپنے اور اپنے ادارہ کار میں کام کریں. چلیں ایک آخری سوال میرا آپ سے، پھر میں نے علی محمد خان صاحب کی طرف جانا ہوں، کافی دیر سے خاموش ہے. ایک آخری بات اب ووٹ کو عزت دو کیا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم نے نام لینے پہ اعتراض بنایا تھا؟ اسی ووٹ کی عزت کی نواز شریف بات کرتا ہے جس ووٹ کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. اس میں کیا کباہت ہے میرے بھائی؟ اور میں ایک آپ کو آخری سوال مجھے یہ بتا دیں سیگمنٹ میں سر جی، آخری سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کہا ہے اب جب کہ میاں نواز شریف نے نام لے لیے ہیں تو ثبوت ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں ثبوت پیش کریں، جو جن لوگوں کے نام لیے ان کے حوالے سے ثبوت پیش کریں. یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں سر، میں نہیں کہہ رہا. نواز خیر یہ تو بلاول صاحب کی ایک ذاتی رائے ہے، لیکن نواز شریف صاحب جیسے میں نے کہا کہ ایک ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں اور طویل عرصہ رہے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے شواہد کے بغیر تو نہیں کر سکتے وہ بات. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اداروں کی بات انہوں نے کی ہے کہ تمام ادارے جو ایک آئین ہے، جو ہماری کتاب ہے، اس کے ضابطے کے تحت تمام ادارے چلیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے پوری قوم سمجھ رہی ہے اس بیانیے کو، نواز شریف صاحب کر ان کے ساتھ کھڑی ہے. اصل مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کرمانی صاحب نے. علی محمد خان صاحب آپ کو یہ سمجھ آیا ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ جو وہ انہوں نے بتایا کیا ہے؟ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے بیرسٹر صاحب؟ آج آپ مجھے لگتا ہے کہ چھڑخانی کے موڈ میں، اور کرمانی صاحب تجربہ کار کھلاڑی ہیں تو وہ آپ کے مختلف قسم کے باؤنسرز کو ڈک کر رہے ہیں، ہک کرنے کی پوزیشن میں آج وہ نہیں ہیں. میاں صاحب کے ساتھ آج یہ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کہ تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی بلاول سے ملاقات ہو گئی. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بلاول زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کیونکہ یہ بات ایک دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب وہ گلگت بلتستان چلے گئے الیکشن کمپین کے لیے تو میں تو ادنا سا سیاسی کارکن ہوں کہ میں نے بانپ لیا تھا کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ شاید پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، حالانکہ اپنی جو ان کی سیاست ہے جس طرح سے انہوں نے کی پوسٹ شہادت اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد، تو اس وجہ سے وہ جماعت جو پورے ملک سے ووٹ لیتی تھی اس کو انٹیریئر سندھ تک محدود کر دیا گیا. لیکن بہرحال اس کا خمیر جو ہے وہ سیاسی ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے تو وہ گلگت چلے گئے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سیاستدان کبھی بھی ایک ملک میں رہ کے اپنے اداروں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے طریقے سے بلاول صاحب نے وہ سائیڈ لائن اس نیریٹو کو کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انیشلی جو آپ نے پی ڈی ایم لانچ کی، ہم نے بھی جو اس کو دیکھا تو وہ یہی سب سمجھ رہے تھے کہ اٹ از بیسیکلی a movement against a political government, a political movement for our political decisions جو ہماری خیال میں صحیح ہوں، آپ کے خیال میں غلط ہے. مہنگائی ایشوز پہ یا اور ایشوز پہ آپ آئے ہیں تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی. لیکن گجرانوالہ میں جب سپیچ میاں نواز شریف نے کی، یقین کریں ایون دیئر اون پیپل ور ڈم اسٹک ود سرپرائز کہ یہ کیا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے بیرسٹر صاحب، جب ہم بات کرتے تھے میڈیا پہ ہمیشہ اشارے میں بات ہوتی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے یہاں گولی کھاتے ہیں اپنے کسی بھی مفاد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، وہ کتنا بھی جائز کیوں نہ ہو. اپنے شہیدوں کی شہادت کو اچھا ایک سوال آپ سے بھی میں نے کرنا ہے جی.
ایک شرارتی سوال میں نے آپ سے بھی کرنا ہے. آپ نے کہا نا کہ آپ شرارت کے میں موڈ میں تو آپ کا بڑا بھائی حاضر ہی نہیں اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کی شرارتوں کا جواب دوں. سوال یہ ہے سر کہ آج کی ایک خبر ہے بڑی امپورٹنٹ کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی واپسی ہو گئی ہے, اور یہ 4 مہینے بعد جہانگیر خان ترین صاحب واپس آئے ہیں. اپنا میڈیکل جو بھی چیک اپ انہوں نے کروانا تھا, وہ کہتے ہیں میں ہر سال جاتا ہوں, لیکن 4 ماہ لگے انہیں میڈیکل چیک اپ کروانے میں. وہ واپس بہرحال آ گئے ہیں, اور لاسٹ ٹائم 19 ستمبر 2020 کو ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے حوالے سے جہانگیر خان ترین صاحب کو سمن کیا تھا. وہ نہیں گئے تھے. بیرون ملک رقم کی ترسیل کے حوالے سے ایف آئی اے انہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے, ان کے پرسنل بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے کرنا چاہتی ہے, ان کی مل اور ملازمین کی بینک ٹرانزیکشنز کی جو تفصیلات ہیں اس کے حوالے سے کرنا چاہتی ہے. شوگر انکوائری کمیشن جو پرائم منسٹر صاحب نے بنایا تھا, اس کی رپورٹ میں آیا کہ شوگر کرائسس میں جہانگیر ترین صاحب نے مالی فائدہ اٹھایا. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں آیا کہ پرائس مینیپولیشن جہانگیر ترین صاحب کرتے رہے ہیں, یہ ان کے اوپر الزام ہے. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح میاں شہباز شریف کا احتساب ہو رہا ہے, یا جس طرح حمزہ شہباز کا احتساب ہو رہا ہے, یا جس طرح نصرت شہباز صاحبہ کا احتساب ہو رہا ہے اور ان کو اشتہاری بھی ابھی ڈکلیئر کر دی ہے, اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا بھی احتساب ہوگا اب جبکہ وہ واپس آ گئے ہیں, یا ہاتھ ہولا رکھا جائے گا؟ دیکھیں, اگر ہاتھ ہولا رکھا تو پھر تقدیر ہم پہ ہاتھ تگڑا رکھے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بنی انصاف کے نام پہ ہے. اب جہانگیر ترین صاحب کے کیس کی مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ اس وقت وہ کس سٹیج پہ ہے, لیکن اگر ان کو عدالت بلاتی ہے تو ان کو جانا چاہیے, ان کو اپنا جواب دینا چاہیے. حکومت کسی کو بھی ریلیف نہیں دے گی, چاہے وہ جہانگیر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, حالانکہ وہ ہماری جماعت کے میں لیڈر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں, کرنا تو درکنار ہم افورڈ بھی کر تو سکتے سر ہیں. ان کی تو گرفتاریاں ہوگی فوراً. میاں شہباز شریف کو ریسٹ کیا نیب نے. حمزہ شہباز کافی دیر سے حراست میں ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ رویہ نہیں ہوگا, وہی رویہ ہوگا, لیکن ابھی تک جہانگیر خان, میں نہیں چاہتا کہ وہ ریسٹ ہوں, لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کو تو ریسٹ کیا نیب نے, لیکن جہانگیر ترین صاحب کو تو ریسٹ نہیں کیا. اگر ایک ہی طرح کا جرم ہو اور ایک ہی طرح کا ایشو ہو, ایک ہی طرح کا کرائم ہو, تو پھر جو ایک کے ساتھ رویہ ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں منی لانڈرنگ کی کر رہے ہیں, ایک ہی طرح کا ہے. منی لانڈرنگ کی تحقیقات ایف آئی اے جہانگیر خان ترین صاحب سے کر رہا ہے. بھائی صاحب ایک میں عرض کر لوں, لیکن میں سمجھتا ہوں جی کہ جہانگیر صاحب نے ایک مورل ایج لے لیا ہے. کیس کا آگے جو بھی ریزلٹ نکلے, اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو ان کو پھر قیمت تو ادا کرنی پڑے گی, لیکن ایک اخلاقی ان کو ایک مورل ایج ملا ہے میاں نواز شریف کے خلاف, کہ میاں نواز شریف کو ایک ملک کی بہت بڑی عدالت عالیہ جو ہے وہ بلا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو جو ہے وہ سمن جاری ہوئے اور ان کو بلایا گیا ہے. وہ ایک دفعہ میاں صاحب بھی واپس آئے تھے. وی ہوپ کہ جہانگیر ترین صاحب اب ملک میں رہیں. مجھے کوئکلی ایک بریک لینا ہے چانڈیو صاحب. بریک کے بعد چانڈیو صاحب آپ سے سوال پوچھنا ہے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. چانڈیو صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ہمیں کانفیڈنس میں ہی نہیں لیا اور نام لے لیا چیف آف دی آرمی اسٹاف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا. بالکل غلط کیا. میاں نواز شریف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے, اب تو اپوزیشن میں آپ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, جے یو ایف والے بھی یہ کہہ رہے ہیں, میڈیا میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا. تو لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو اس مقام پر حالہ شیری دے کے آپ لوگ ہی لے کر آئے ہیں کہ میاں نواز شریف اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ انہوں نے نام لے لیے. سلیکٹر اور سلیکٹڈ سب سے پہلے بلاول صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ میں آن دا فلور آف دی ہاؤس, اور آج وہ میاں نواز شریف کو کہتے ہیں آپ نے نام لیے ہیں تو ثبوت دیں. تو بلاول صاحب کے پاس کیا ثبوت ہے سلیکٹر اور سلیکٹڈ جب وہ کہتے ہیں؟ وہ بھی ثبوت شیئر کر لیں ہمارے ساتھ تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جب آپ کو حق ہے, میں تجزیہ نگار ہوں اور پروگرام جو صاحبان کرتے ہیں میں ان کا زیادہ بات کا آپریشن نہیں کرتا. ان کو بات ایسی ہی کرنی ہے اور جواب لینا ہے, الجھانا ہے, راستہ نہیں دکھانا. ان کو لوگوں کو اور پریشانی میں چھوڑ رہا ہے.
تو میں آپ کو حق پہنچتا ہے. لیکن میں ایک بات کہوں, سلیکٹڈ کی بات کہنا اور ہے, ادارے کیا, افواج پاکستان کے حوالے سے نام لینا ایک نیا, بالکل ہی نیا قسم کی بات تھی. تو اس پہ کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی اپوزیشن میں, لیکن ہم یہ حق ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اپوزیشن کے اتحاد میں جانا ایک جماعت بن جانا نہیں ہے. بعض چیزوں پر ہمارے مختلف ہو جاتے ہیں موقف, لیکن ایک منزل پر, ایک نقطے پر ہم سب. اب آپ کا حق پہنچتا ہے. یہاں بات ہے وزیر علی محمد خان کی, جو انہوں نے جوابات دیے. علی محمد خان بھی باقی وفاقی وزراء کی طرح آج کل ذہنی طور پر پریشان نہیں ہے, بڑا اچھا شائستگی سے جواب دیتے, سوچ سمجھ کے. آج ان کی وہ اپنے میرے لیڈر کا نام لیا, انہوں نے بڑا شعر پڑھ دیا تم تراک سے. اس شعر سے لے کر آج تک آخر تک اپنی گفتگو پر غور کریں, جملوں کو دیکھیں, کتنا انتشار کا شکار ہے. ایک طرف ایک بات کر رہے ہیں, شعر پڑھ کر تنقید کر رہے ہیں, دوسری طرف بلاول صاحب کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں. ان کو کیا آج کل پریشان ہے, ان کے بس کی بات نہیں اتنا پریشر برداشت کرنا. نہ ان کے وزیر اعظم کی طاقت ہے, نہ ان کی طاقت ہے. یہ تو سارے کے سارے چوہان صاحب کی طرح بولنے شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کتنے ہمارے وزیر اطلاعات شائستہ ہیں, لیکن پریشر ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے کہنا کیا چاہیے. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی, اب سیدھی بات کر رہے ہیں, اتحاد میں ہیں, اس میں کوئی ایسا کیا الجھا ہوا ہے. رہا سوال کہ ہمیں اداروں کے لیے, ہم نے کلی بات کی ہے, ہم اداروں کی سلامتی کی بات کرتے ہیں, ہم اداروں کے وقار کی بات کرتے ہیں, اداروں کی مداخلت کی بات کرتے ہیں. اس میں نام لے کر اگر کریں گے یا انتشار ہوگا تو وہ الگ بات ہے. لیکن نام لیے بغیر بات تو آپ بھی یہی کرتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرا تو سوال ہی ہے نا چانڈیو صاحب, کیا کہ بات تو آپ بھی یہ کرتے ہیں نام لیے بغیر, ثبوت آپ کے پاس بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. اگر آپ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کہتے ہیں تو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, اگر آپ کو لیاری کے الیکشن کا پتہ نہیں ہے, اگر آپ کو لاڑکانہ کے الیکشن کا پتہ نہیں ہے, اگر آپ کو سندھ کے شہری علاقوں میں 10 گھنٹے کی لیٹ ہو جانا رزلٹ کا پتہ نہیں ہے, اور بات ہے. لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ انتخاب ہو گئے ہیں, حکومت آ گئی ہے, اب ہم اپنی جدوجہد بھی کریں گے اور اس ملک کو انتشار سے بھی بچائیں گے. اس لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا. ہم اسمبلیوں میں بھی بیٹھے, ہم اتحاد میں بھی گئے, ہم انتشار کا راستہ نہیں چاہتے. جو چیز پاکستان میں ہوئی نہیں ہے اس کو ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو جائے ایک ایسے ادارے کے. ہم مان رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, صحیح ہو گیا سر, آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرمانی صاحب, آگے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں, ایک بات آپ میری سن لیں صدف, وہ یہ ہے کہ آپ جب پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ٹائم کیا, آپ ذرا سوچ سمجھ کے آئیے گا. کرمانی صاحب بات کر رہے تھے, وہ مکمل نہیں کر پا رہے تھے, میں بات کر رہا ہوں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. تو یار کوئی ٹائم کا تو حساب کرو نا. اگر اسے آپ ہمیں روکتے رہو گے ہم بات کیا کر پائیں گے؟ یا پھر آپ اپنے سوال چھوٹے پوچھیں جن کے جوابات چھوٹے ہوں. 1.5 منٹ رہ گیا, میری بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں, جیسے آپ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, کرمانی صاحب کی ہیں, علی بھائی کی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. میری بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. نہیں, آپ کے سوال اتنے بڑے ہیں, آپ کے سوال اتنے بڑے ہیں جن کے جوابات دینا ضروری ہے, ورنہ ہم سب مبہم بن جاتے ہیں نا میری جان. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر آپ کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کریں گے, آپ کے ساتھ شو میں پورا کریں گے. کرمانی صاحب, پی ڈی ایم کا مستقبل کے حوالے سے جی پی ڈی ایم کا مستقبل انشاءاللہ بہت تابناک ہے, اور پی ڈی ایم عوام کی آواز بن کر انشاءاللہ تعالی اس حکومت سے عوام, غریب عوام کی نجات دلائے گا. جی انشاءاللہ. جی, آپ کو لگتا ہے علی محمد خان صاحب آپ کی حکومت کو تھریٹ ہے پی ڈی ایم سے؟ آپ نے پوچھا کرمانی صاحب سے پی ڈی ایم کا مستقبل, آپ کو یہ میرے کپڑوں کا رنگ نظر آ رہا ہے؟ کالا. تاریخ ہے سر, مستقبل تاریخ ہے, کیونکہ ایک سواری تو بیچ رستے اتر گئی اور دوسری سواری کی بھی نیت جو ہے اس میں فتور آ گیا ہے. میرا اشارہ جمعیت علماء اسلام کی طرف ہے. تو اب میاں نواز شریف
وہ بیانیہ جس پہ نئی دلی میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ بیانیہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی پھر چکا ہے، اور اس پہ سب سے بڑا نو کانفیڈنس قادر بلوچ صاحب، یہ بلوچستان ایک فیڈریٹنگ یونین میں نو وقت کانفیڈنس بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. وقت کی قلت کی وجہ سے اگر کوئی اپنی بات مکمل نہیں کر سکا اس کے لیے معذرت. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.